अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। आजकल के जो हालात हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे क़यामत बहुत करीब है। अब क़यामत की कुछ निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं और कुछ निशानियां ऐसी हैं जो अभी पूरी होने वाली हैं। सही अहादीस की रोशनी में हम देखते हैं कि कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और कौन सी ऐसी हैं जो अभी पूरी होने वाली हैं। अचानक मौत, क़यामत से पहले अचानक अमवात के वाक़यात कसरत से होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब पहली रात का चाँद बड़ा नज़र आएगा। लोग इसे दूसरी रात का चाँद कहेंगे। मसाजिद को रास्ता बना लिया जाएगा। कैसे? यानी लोग मसाजिद से गुज़रेंगे लेकिन ज़ियारत के लिए, सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देख लें, फैसल मस्जिद लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए। क्या कितने लोग हैं जो वहाँ पे जाके नमाज़ अदा करते हैं। या बादशाही जो मस्जिद है वहाँ पे जा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी मसाजिद का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, जो दूसरी हैं उनको छोड़ के। तो सिर्फ देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए जाते हैं लेकिन नमाज के लिए नहीं जाते। और अचानक मौत आम हो जाएगी, इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। अचानक मौतें जैसे एक्सीडेंट की हो गई, हार्ट अटैक की हो गई, या और कोई भी ऐसा मसला बन जाए कि अचानक मौत हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि अभी तो हमारे पास बैठा हुआ था, अभी तो वो मेरे साथ बात कर रहा था, अभी तो वो मेरे पास से उठ के गया है। तो अचानक मौत ऐसे होगी। नंबर 2 है बरकत का उठ जाना। क़यामत के करीब बारिशें कसरत से होंगी लेकिन नबातात पैदा नहीं होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि लोगों पर बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन ज़मीन कोई चीज़ नहीं उगाएगी। इसे अहमद ने रिवायत किया है। और एक दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहत ये नहीं कि तुम पर बारिश ना हो, बल्कि कहत ये भी है कि बारिश खूब बरसे लेकिन ज़मीन कोई चीज़ ना उगाए। तो इससे मुराद ये भी है कि जैसे बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं कि लोगों के नुकसानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, घर गिर जाते हैं और इतना ज़्यादा सैलाब आता है कि जो फसलें हैं वो भी सारी की सारी तबाह हो जाती हैं। इससे इल्म दीन की अशात, क़यामत से कबल इल्म दीन की इतनी अशात होगी कि दुनिया के कोने कोने में इस्लाम पहुँच जाएगा। और आज ये बात समझनी कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि मीडिया के ज़रिए हर बात, हर चीज़, हर जगह पहुँच रही। कसरत ज़िना और शराब का फितना, क़यामत से पहले शराब और ज़िना आम हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये भी हैं कि नंबर 1 इल्म उठ जाएगा, नंबर 2 जहालत छा जाएगी, नंबर 3 ज़िना आम हो जाएगा। और आजकल के दौर में देख लें कि कभी किसी यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने आ रहा है, कभी स्कूल का, यानी जिसको जहाँ पे भी मौका मिलता है वो उसको हाथ से जाने नहीं देता। शराब नोशी आम होगी, मर्दों की कमी और औरतों की कसरत होगी। कैसे? जैसे एक्सीडेंट में भी अगर देखें तो ज़्यादातर मर्द ही फ़ौत होते हैं। कहीं बम धमाका हो तभी मर्द हज़रात जो है वो ज़्यादा फ़ौत हो जाते हैं। तो औरतों के मुकाबले में मर्द हज़रात ज़्यादा फ़ौत हो जाएंगे, मर्दों की कमी होगी। या क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि औरतें ज़्यादा होंगी। उसमें यह है कि लोगों के घर में 5-5, 6-6 बेटियाँ और एक ही बेटा है, या किसी के घर में अगर 9-10 बेटियाँ भी हैं तो बेटा कोई नहीं है। तो बहरहाल 50-50 औरतों के लिए एक मर्द निगरान होगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। क़यामत से पहले शराब, ज़िना, रेशम और मौसीकी को शरई दलाइल के साथ हलाल और जायज़ करार दे दिया जाएगा। और ये भी समझने में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है मीडिया के ऊपर कि जो नातें आजकल आ रही हैं उसमें जो आलाते मौसीकी इस्तेमाल हो रहे हैं, इस्लाम ने किसी तौर पे भी उनकी इजाज़त नहीं दी कि आप ढोल की ताप पे अल्लाह और उसके रसूल का नाम लें। फिर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग ज़िना, रेशम, शराब और मौसीकी को हलाल कर लेंगे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। अब ज़िना वो भी आम होता जा रहा है, रेशम भी फ़ैशन के तौर पे पहना जा रहा है, और फिर शराब को लोग बड़े फ़ख्र के तौर पे पीते हैं और ख़ासकर शादियों में। और बताया जाता है कि जी हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। फिर ये है कि जो लोग नहीं भी पीते, जब उनको फ्री में एक चीज़ मिल रही होती है तो वो भी पीने लग जाते हैं। हालांकि शराब गुनाह कबीरा में से है। और एक और रिवायत में आता है कि शराब तमाम बुराइयों की माँ है, उम्मुल खबाइस शराब को कहा गया है। फिर इसी तरह ये है कि बाज़ लोग कच्ची शराब पी लेते हैं और फिर उनकी जब डेथ हो जाती है तो एक तो ये कि ख़ात्मा एक गुनाह कबीरा पे होता है, आखिरत भी ख़राब और दुनिया में भी ज़िल्लत के क्या काम करते हुए दुनिया से गए। क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि लोग शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे लेकिन इसका नाम कुछ और रख देंगे।
حلال بیئر کر کے اس کو پینا شروع کر دیں گے، اور ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھ لیں شراب کو کیسے شرعی دلائل دے کے حلال کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ الکوہل کو بطور دوائی استعمال کر سکتے ہیں، حالانکہ شراب کی قلیل اگر مقدار ہے وہ بھی حرام ہے اور کثیر تو ہے ہی حرام۔ اور بچوں کو سردیوں میں برانڈی کے طور پہ بچوں کو دی جاتی ہے کہ اس سے بچوں کو ٹھنڈ نہیں لگتی، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک حرام چیز آپ بچوں کو پلا رہے ہیں، اس بچے کی شخصیت کے اوپر اور اس کے ایمان کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت، قیامت سے پہلے فحاشی، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ اور یہ بھی آپ میڈیا پہ دیکھ لیں کہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ لائیو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی، اور آپس میں فحش ترین جو گفتگو ہوتی ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ وقت کا جلدی جلدی گزرنا، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی ویسے ہی ویسے وقت تیزی سے گزرے گا۔ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، جمعے کا دن آتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں ابھی تو جمعہ آیا تھا اور اب پھر جمعہ آ گیا، یا جیسے رمضان ہے، ایک رمضان گزرتا ہے تو ابھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلا اور پھر دوبارہ رمضان آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے وقت جلدی جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائے گا، بخیلی آ جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آج کل کے دور میں بھی بالکل واضح ہو چکا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک ایک کر کے ساری نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں کہ قتل کتنا زیادہ، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وقت جلدی جلدی گزرے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر گزر جائے گا اور دن گھنٹے کے برابر ہوگا، گھنٹہ کھجور کی شاخ کے خوش پتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سرزمین عرب میں نہریں اور ہریالی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے گا لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور سرزمین عرب میں سرسب شاداب چراگاہیں ہوں گی اور نہروں سے بھر جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں جو ابھی پوری ہونے والی ہیں۔ حیوانوں اور بے جان چیزوں کا بولنا، قیامت کے بالکل قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور اس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دن دہاڑے نکلے گا اور جب کوئی بھی کسی کو برائی سے روکنے والا نہیں ہوگا اور نیکی کا حکم دینے والا نہیں ہوگا تو اس وقت وہ جانور زمین سے نکل کر لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا اور برائیوں سے منع کرے گا۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد یہودیوں کے خلاف جہاد کے دوران پتھر اور درخت کلام کریں گے کہ اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر۔ قیامت کے قریب درندے اور بے جان چیزیں بھی کلام کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے بات نہ کریں، آدمی کی چھڑی کا چھلکا اس سے بات نہ کرے، آدمی کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرے، اور آدمی کی ران اسے یہ نہ بتائے کہ اس کی بیوی نے اس کی عدم موجودگی میں کیا کچھ کیا۔ تو یہ سارا کچھ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو کہ ابھی ہونے والا ہے۔ قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے، وقت گھٹ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ حرج سے مراد قتل ہے، یعنی اس قدر قتل ہوں گے کہ تمہارے درمیان مال و دولت عام ہو جائے گی بلکہ بہنے لگے گی، یعنی سر عام دولت پڑی ہوگی اور اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب بصرہ شہر میں شدید زلزلہ آئے گا۔
دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا۔ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جسے حاصل کرنے کے لیے 99% لوگ قتل کیے جائیں گے، یعنی اس خزانے کی طرف اگر 100 لوگ جائیں گے اس کو لینے کے لیے تو 99 قتل ہوں گے اور ایک شخص ہی اس سونے تک پہنچ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، جب لوگ سنیں گے تو اسے حاصل کرنے کے لیے اس طرف چل پڑیں گے۔ جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں نہ روکا، تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے، چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہو، پس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ظاہر ہے اتنا بڑا فتنہ ہوگا اور لوگوں کا قتل عام ہونا شروع ہو جائے گا، تو اسی لیے آپ سب نے منع فرمایا کہ اس میں سے جو اہل ایمان ہے وہ کچھ بھی نہ لیں۔ پھر یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اہل ایمان کا اجنبی ہو جانا۔ قیامت کے قریب ایماندار افراد اپنے ہی معاشرے اور ماحول میں اجنبی بن کے رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں یہ اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا، لہٰذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی دیکھ لیں، اگر حق کو حق کہہ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد نہ مانگیں، تو لوگ بھی کیا کریں گے؟ پھر کہیں گے یہ انہوں نے نیا دین نکال لیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اور جن سے روکا، اگر وہ بات بھی کریں گے تو کہیں گے یہ تو ہیں ہی اجنبی لوگ کہیں گے۔ تو بہرحال جیسے اجنبی بننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ عام لوگ اس سے میل جول رکھنا پسند نہیں کریں گے۔ جس طرح برے لوگ نیک لوگوں کے میل جول کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح نیک لوگ بھی برے لوگوں کے میل جول کو پسند نہیں کریں گے، لہٰذا نیک لوگ اپنے ہی ماحول اور معاشرے میں اجنبی ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ تھی قیامت کی نشانیاں جو مختصراً آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ فتنوں کا دور ہے تو اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، تو اس کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آدمی کی بیوی میں اس کے مال اور اس کی جان اور اس کی اولاد اور اس کے ہمسائے میں فتنہ ہے۔ کیسے کہ انسان اپنے بیوی بچوں کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرے گا، جسے نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے مٹا دیا جائے گا، یعنی نیک اعمال کر کے انسان اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کر سکے گا۔ پھر یہ کہ جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ فتنوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور فتنوں کے دوران اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و متاع لے کر پہاڑوں اور جنگلوں میں زندگی بسر کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں یا بارش دانوں میں چلا جائے گا تاکہ اپنا دین محفوظ کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ جن کو پڑھ کے ہم فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح الدجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، گناہ اور قرض سے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ فتنوں کے اس دور میں اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو یاد کر لیں اور ہر نماز میں درود شریف کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بہترین کام بہترین حکمت کے ساتھ کروا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔